السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح میں بدیع لفظی کی مختلف صنعتوں کا ذکر جاری ہے۔ صنعت جناس کی مختلف قسموں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ دو الفاظ تلفظ میں ایک جیسے ہوں تو اسے جناس کہتے ہیں۔ اگر دو الفاظ انواع حروف میں، تعداد حروف میں، حرکات و سکنات حروف میں اور ترتیب حروف میں یکساں اور متفق ہوں تو یہ جناس تام ہے، اور اگر مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی اختلاف ہو تو اسے جناس غیر تام کہتے ہیں۔ دو الفاظ اگر ترتیب حروف میں مختلف ہوں تو اسے جناس قلب یا تجنیس قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ دو لفظوں کے حروف تو ایک ہی ہیں، بس ترتیب الٹی ہوئی ہے۔ اب اگر ان دو لفظوں کے حروف جن میں ترتیب یکساں نہیں ہے، اگر ترتیب پورے طور پر الٹی ہو، ایک لفظ کے حروف دوسرے لفظ میں پورے طور پر الٹ جائیں تو اسے تجنیس قلب کل کہتے ہیں۔ اور اگر ایک لفظ میں موجود حروف دوسرے لفظ میں پورے طور پر نہ الٹیں، کچھ تبدیلی واقع ہو تو اسے تجنیس قلب باز کہتے ہیں۔ قلب کل کی مثال یہ ہوگی: حسامہ فتح لأولیائہ حتف لأعدائہ۔ حسام تلوار ہے، اولیاء ولی کی جمع دوست، اور حتف کا معنی موت، اعداء عدوون کی جمع دشمن۔ اس کی تلوار اپنے دوستوں کے لیے سراپا فتح ہے اور دشمنوں کے لیے سامان موت۔ یہاں دو لفظ ہیں، فتح اور حتف۔ فتح کے حروف اور حتف کے حروف ایک ہی ہیں، بس ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور یہاں ترتیب پورے طور پر بدلی ہوئی ہے۔ فتح کے تینوں حروف حتف میں جا کر کے بالکل الٹ گئے ہیں۔ فتح میں پہلے فا ہے، پھر تا ہے، پھر ہا ہے، سب سے آخری ہا، اس سے پہلے تا، اس سے پہلے فا۔ حتف میں دیکھیں، جو ہا سب سے آخر میں تھا وہ حتف میں پہلے آ گیا ہے، پھر بیچ میں تا ہے، اور فا جو فتح میں بالکل شروع میں تھا وہ حتف میں بالکل آخر میں ہے۔ تو یہاں ترتیب بالکل الٹی ہوئی ہے، اس لیے یہ قلب کل ہے۔ اور قلب باز کی مثال: اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔
औरात अयूब के माना में, उस्तुर सतरा यस्तरों से पर्दा पोशी करना, आमिन फेले अम्र है, आमना यूमिनो ईमान अमन अता करना, रौआत रौअतुन की जमा खौफ, तो माना होगा ऐ अल्लाह हमारे अयूब की पर्दा पोशी फरमा, व आमिन यानी व आमिन्ना और हमें अमन अता फरमा, रौआतना हमारे खौफ से, हमारे डर से, हमारी दहशतों से। ऐ अल्लाह हमारे अयूब की पर्दा पोशी फरमा और हमें हमारे खौफ, डर और दहशतों से अमन अता फरमा। यहाँ दो लफ्ज़ हैं औरात और रौआत, औरात और रौआत, इनके हुरूफ एक ही हैं। अनवाए हुरूफ में भी इत्तेफाक है, तादादे हुरूफ में भी इत्तेफाक है, हरकत सकनाते हुरूफ में भी इत्तेफाक है, सिर्फ तरतीब हुरूफ में इत्तेफाक नहीं है। और यहाँ हुरूफ की तरतीब पूरे तौर पर नहीं तब्दील हुई है, पूरे तौर पर उल्टी नहीं है, बल्कि कुछ हुरूफ उलट गए हैं। जैसे और इसको उलट देंगे तो रौ हो जाएगा, बस इतनी ही तब्दीली हुई है, वरना औरात के आखिर में ता है और रौआत के शुरू में ता नहीं है, इसलिए यहाँ कल्ब पूरे तौर पर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ हुरूफ में कल्ब हुआ है, इसलिए ये कल्बे बाज है, इसलिए इसे तजनीसे कल्बे बाज कहेंगे। अब इबारत देखें, साहिब किताब कहते हैं व इन इख्तलफा फ़ी तरतीबिहा सुम्मिया तजनीसल क़ल्ब, और अगर दो अल्फाज हुरूफ की तरतीब में मुख्तलिफ हों तो इसे तजनीस क़ल्ब कहा जाता है, जिनास क़ल्ब कहा जाता है। जैसे हुसामुहु फ़तहुन लिअौलियाइही हत्फुन लिअअदाइही, उसकी तलवार उसके दोस्तों के लिए सरापा फ़तह है और उसके दुश्मनों के लिए सामाने मौत है। वयुसम्मा क़ल्बा कुल्लिन, और इसे क़ल्बे कुल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों लफ्ज़ों के हुरूफ पूरे तौर पर उल्टे हुए हैं। वनहवो अल्लाहुम्मस्तुर औरातना व आमिन रौआतना, और जैसे ऐ अल्लाह हमारे अयूब की पर्दा पोशी फरमा और डर, दहशत और खौफ से हमें अमन अता फरमा। वयुसम्मा क़ल्बा बाज़िन, और इसे क़ल्बे बाज़ कहा जाता है, और इसे तजनीसे क़ल्बे बाज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ हुरूफ पूरे तौर पर उल्टे नहीं हैं, बल्कि कुछ हुरूफ उल्टे हुए हैं। जिन दो लफ्ज़ों में क़ल्ब हो, ऐसे दो अल्फाज अगर किसी शेर में हों और एक शेर के शुरू में हो और दूसरा शेर के आखिर में हो, तो इसे एक अलग नाम दिया जाता है और इसे मक़लूबे मुजन्नह कहा जाता है। मुजन्नह परों वाला, बाजुओं वाला। ऐसे दो अल्फाज जिनमें क़ल्ब है, एक शेर के शुरू में हो और दूसरा शेर के आखिर में हो, तो ये शेर चूंकि परिंदे के मुशाबे हो जाता है, जैसे परिंदे के दो पर होते हैं, ऐसे ही इस शेर के शुरू में और आखिर में दो ऐसे अल्फाज हैं जिनमें क़ल्ब वाक़े है, तो ये दोनों अल्फाज परिंदे के दो परों के मानिंद हो गए, इसलिए इसे मक़लूबे मुजन्नह का नाम दिया जाता है। उसकी मिसाल जैसे शायर का एक शेर है, लाहा अनवारुन नदा मिन कफ़्फ़िही फ़ी कुल्ले हाल। लाहा रोशन होना, अनवार नूर की जमा, रोशनियाँ, तजल्लियाँ, अनवार व तजल्लियात, नदा सखावत व फैयाज, कफ़ का माना हथेली, हाथ,
مانا ہوگا لاحا انوار الندا من کفہ فی کل حال کا، کہ اس کے ہاتھوں سے سخاوت و فیاضی کی تجلیاں ہر حال میں روشن ہیں۔ اس شعر میں دیکھیں، اس شعر کا پہلا لفظ ہے لاحا، لاح، اور آخری لفظ ہے حال۔ دیکھیں یہاں قلب ہے اور قلب کل ہے۔ لاح کے حروف کو الٹ دیں تو لفظ بن جائے گا حال۔ تو ان دونوں لفظوں میں قلب واقع ہے، اور ایک شعر کے شروع میں ہے اور ایک شعر کے آخر میں ہے، اس لیے اسے مقلوب مجنح کہیں گے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَالْآخَرُ فِي آخِرِهِ سُمِّيَ مَقْلُوبًا مُجَنَّحًا، اور جب ایسے دو لفظوں میں سے ایک جن کے درمیان قلب ہو، ایسے دو لفظوں میں سے ایک شعر کے شروع میں ہو اور دوسرا شعر کے آخر میں ہو، سُمِّيَ مَقْلُوبًا مُجَنَّحًا، تو اسے مقلوب مجنح کہتے ہیں۔ ایسے دو الفاظ جن میں جناس کا تحقق ہے، جو تلفظ میں ایک جیسے ہیں، خواہ ان کے درمیان جناس تام ہو یا جناس غیر تام ہو۔ تو ایسے دو الفاظ جن کے درمیان جناس کا تحقق ہو، ایسے دو الفاظ کو ہم متجانسین کہتے ہیں۔ متجانسین، اب متجانسین کا لفظ کئی جگہ آئے گا، اس لیے یاد رکھیے گا۔ متجانسین ایسے دو لفظوں کو کہیں گے جن کے درمیان صنعت جناس کا تحقق ہو۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دو ایسے الفاظ جن کے درمیان جناس کا تحقق ہو، یعنی دو متجانسین اگر کلام میں متصلاً واقع ہوں، ایک کے بعد دوسرا فوراً ہو، متجانسین میں سے ایک دوسرے سے متصل ہو، ملا ہوا ہو، تو اسے صنعت مزدوج یا صنعت مکرر یا صنعت مردد کہتے ہیں۔ جیسے وجئتک من سبأ بنبأ یقین، قرآن کریم کی آیت ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، نبأ کا معنی خبر، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی میں آپ کے پاس لایا ہوں، من سبأ شہر سبا سے، بنبأ یقین ایک یقینی خبر، میں آپ کے پاس شہر سبا سے، ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ یہاں دیکھیں دو لفظ ہیں سبا اور نبا۔ سبا اور نبا کے درمیان جناس کا تحقق ہے، کیونکہ سبا اور نبا یہ دونوں تلفظ میں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ یہاں سبا اور نبا میں کیا ہے؟ تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف میں اتفاق ہے، صرف نوع حروف میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، کہ سبا میں شروع میں سین ہے جو نبا میں نہیں ہے، بلکہ اس سین کی جگہ نبا میں کیا ہے؟ نون ہے، تو نوع حروف میں صرف اختلاف ہے۔ تو یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کے درمیان جناس کا تحقق ہے، لہذا یہ متجانسین ہوئے، اور ان متجانسین میں سے ایک دوسرے سے کیا ہے؟ متصل ہے، اس لیے اسے صنعت مزدوج، صنعت مکرر، صنعت مردد کہیں گے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُ الْمُتَجَانِسَيْنِ الْآخَرَ سُمِّيَ مُزْدَوَجًا وَمُكَرَّرًا وَمُرَدَّدًا، اور جب متجانسین میں سے ایک دوسرے سے متصل ہو تو اسے مزدوج، مکرر اور مردد کا نام دیا جاتا ہے، جیسے وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ جناس کی گفتگو مقرر، جناس پر گفتگو یہاں سے مکمل ہو جاتی ہے،
جناس کی دونوں قسموں جناس تام اور جناس غیر تام کی بحث مکمل ہو گئی ہے۔ اب دو چیزیں ایسی ہیں، دو صنعتیں ایسی ہیں جو جناس میں سے تو نہیں ہیں لیکن جناس سے ملحق ضرور ہیں، یعنی ملحق بالجناس ہیں۔ تو اب ان دو چیزوں کا جہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ کلام میں دو الفاظ ایسے ہوں جن کا مادہ ایک ہو، جن کا مادہ اشتقاق ایک ہو، تو ایسے دو الفاظ کے درمیان جناس کا تحقق تو نہیں ہے لیکن اشتقاق کا تحقق ضرور ہے، اور اس اشتقاق کو ہم جناس تو نہیں کہیں گے لیکن ملحق بالجناس کہیں گے، اور عموماً اسے جناس اشتقاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے نام دیا جاتا ہے جناس اشتقاق کا۔ کہتے ہیں کہ ان دو لفظوں کے درمیان وہ دو الفاظ ایسے جن کا مادہ اشتقاق ایسا ہو تو کہتے ہیں یہاں صنعت اشتقاق ہے یا جناس اشتقاق ہے، تو صنعت اشتقاق جناس اشتقاق سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناس تو نہیں ہے لیکن ملحق بالجناس ہے۔ تو ایسے دو الفاظ جن کے درمیان جامع اشتقاق ہو، جن کو جمع کرنے والا کون ہو؟ اشتقاق ہو، حاصل یہ کہ جن کا مادہ اشتقاق ایک ہو، تو ایسے دو الفاظ کو ملحق بالجناس کہتے ہیں، اور عموماً اس کی تعبیر کی جاتی ہے جناس اشتقاق سے، کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جناس اشتقاق، جیسے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو آپ اپنا چہرہ قائم رکھیں سیدھے دین پر۔ یہاں اقم، اقام یقیم و اقامتن، مادہ اشتقاق ہے قاف واو میم، اور قیم کا مادہ اشتقاق بھی ہے قاف واو میم۔ تو یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کا مادہ اشتقاق ایک ہے، جن کے درمیان جامع اشتقاق ہے، اس لیے اسے ملحق بالجناس کہیں گے یا جناس اشتقاق کہیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز جو ملحق بالجناس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دو الفاظ ایسے ہوں جن کا مادہ اشتقاق تو ایک نہ ہو لیکن ان کا مادہ اشتقاق ایک جیسا ہو، دونوں کے درمیان کیا ہو؟ مشابہت ہو۔ جیسے قرآن کریم میں ہے قالا انی لعملکم من القالین، قالا یہ قول سے فعل ماضی ہے، اور قالین یہ قلا یقلی ضربہ سے، قلا یقلی کا معنی ہوتا ہے کسی سے نفرت کرنا، متنفر ہونا، تو قالی یہ اسم فاعل ہے، جمع ہے قالین، تو قالی کا معنی نفرت کرنے والا، متنفر معنی ہوا قالا، انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے عمل سے متنفر ہوں۔ تو قالا اور قالین یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کا مادہ اشتقاق ایک نہیں ہے لیکن ایک جیسا ہے، کہ قالا کا مادہ اشتقاق ہے قول اور قالین کا مادہ اشتقاق ہے قلی، قاف لام یہ، ایک تو نہیں ہے لیکن ایک جیسا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو ان کا مادہ اشتقاق ایک نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان جامع اشتقاق نہیں ہے لیکن ان دونوں کے درمیان جامع شبہ اشتقاق ضرور ہے، تو اسے بھی ملحق بالجناس کہتے ہیں یا جناس شبہ اشتقاق کہتے ہیں۔ اب عبارت دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں وَيُلْحَقُ بِالْجِنَاسِ شَيْئَانِ، اور دو چیزیں جناس سے ملحق ہوتی ہیں، دو چیزیں ملحق بالجناس ہوتی ہیں۔ احدہما ان یجمع اللفظین الاشتقاق، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ اشتقاق دو لفظوں کو جمع کرے. ترجمہ یوں کر لیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دو لفظوں کے درمیان جامع اشتقاق ہو، دو لفظوں کا مادہ اشتقاق ایک ہو. جیسے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، آپ اپنا چہرہ سیدھے دین پر قائم رکھیں. والثانی، اور دوسری والثانی ان یجمعہم المشابہہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو لفظوں کو مشابہت جمع کرے. اور مشابہت کیا ہے؟ یعنی اشتقاق سے مشابہت. وہیا ما یشبہ الاشتقاق، اور مشابہت وہ ہے جو اشتقاق کے جیسا ہو، اشتقاق کے مشابہ ہو. ترجمہ یوں کر لیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو لفظوں کے درمیان جامع شبہ اشتقاق ہو. بس اتنا ترجمہ کر لیجئے کافی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو لفظوں کے درمیان جامع شبہ اشتقاق ہو. جیسے قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے عمل سے متنفر ہوں. قالا اور قالین ان کے درمیان جامع اشتقاق نہیں ہے، اس لیے ان کا مادہ اشتقاق ایک نہیں ہے، مادہ اشتقاق الگ الگ ہے لیکن ایک جیسا ہے، کیونکہ قالا کا مادہ اشتقاق قول ہے اور قالین کا مادہ اشتقاق قلی ہے. اب آگے بڑھیں. وَمِنْهُ رَدُّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ، بدیع لفظی کی صنعتوں میں سے ایک ہے رد العجز علی الصدر. عجز کہتے ہیں پچھلا حصہ اور صدر کہتے ہیں شروع کا حصہ. تو رد العجز علی الصدر کا مطلب ہوگا کہ پچھلے حصے کو شروع کے حصے پر لوٹانا. اور رد العجز علی الصدر کا تحقق نثر میں بھی ہوتا ہے اور نظم میں بھی ہوتا ہے. رد العجز علی الصدر جس کا تحقق نثر میں ہو، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسے دو الفاظ جو یا تو مکرر ہوں یا متجانس ہوں، یعنی ان کے درمیان جناس کا تحقق ہو، یا ملحق بالجناس ہوں. ایسے دو الفاظ جو یا تو مکرر ہوں یا متجانس ہوں یا ملحق بالجناس ہوں. ملحق بالجناس کا مطلب ان کے درمیان جامع اشتقاق ہو یا شبہ اشتقاق ہو. ایسے دو الفاظ جو مکرر ہوں یا متجانس ہوں یا ملحق بالجناس ہوں، ایسے دو الفاظ میں سے ایک فقرے کے شروع میں ہو اور دوسرا فقرے کے آخر میں ہو تو اسے رد العجز علی الصدر کہتے ہیں. پھر سمجھ لیں، نثر میں رد العجز علی الصدر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دو ایسے الفاظ جو مکرر ہوں یا متجانس ہوں یا ملحق بالجناس ہوں، ایسے دو الفاظ میں سے ایک فقرے کے شروع میں ہو اور دوسرا فقرے کے آخر میں ہو تو اسے رد العجز علی الصدر کہتے ہیں. تو چار صورتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ دو الفاظ کیا ہیں؟ مقرر ہیں. دوسرے یہ کہ دو الفاظ کیا ہیں؟ متجانس ہیں، یعنی ان کے درمیان صنعت جناس کا تحقق ہے. یا دو الفاظ کیا ہیں؟ ملحق بالجناس ہیں. اب ملحق بالجناس میں دو صورتیں ہوں گی کہ ان میں یا تو اشتقاق ہے ایک صورت اور دوسری صورت اشتقاق نہیں شبہ اشتقاق ہے. تو چار صورتیں ہو گئیں، مکرر، متجانس اور اشتقاق اور شبہ اشتقاق. لہذا چار مثالیں صاحب کتاب پیش کریں گے. دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهُ رد العجوز علی الصدر، بدیع لفظی کی ایک صنعت رد العجوز علی الصدر ہے. وَهُوَ فِي النَّثْرِ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ أَوِ الْمُتَجَانِسَيْنِ أَوِ الْمُلْحَقَيْنِ بِهِمَا فِي أَوَّلِ الْفِقْرَةِ وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا. اور صنعت رد العجوز علی الصدر
اسے تصدیر بھی کہتے ہیں. اور تصدیر نثر میں یہ ہے کہ دو مکرر یا متجانس یا ملحق بالجناس لفظوں میں سے ایک فقرے کے شروع میں ہو اور دوسرا فقرے کے آخر میں ہو. جیسے اب 4 مثالیں دے رہے ہیں. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور تم انسانوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. یہاں دیکھیں ایک فقرہ ہے یہ جس کے شروع میں تخشا ہے اور اس فقرے کے آخر میں بھی تخشا ہے، بس وہاں اس کے ساتھ ضمیر بھی ہے. تو فقرے کے شروع میں تخشا اور فقرے کے آخر میں تخشا. اور تخشا یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ مقرر ہیں، بالکل مقرر ہے، پورے طور پر مقرر ہے، کیونکہ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے. اس لیے ان لفظوں کو مقرر کہیں گے. مقرر ان 2 لفظوں کو کہیں گے جن کا مادہ اشتقاق بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو. یہاں تخشا اور ایک تخشا شروع میں ہے، ایک تخشا آخر میں ہے، اور ان کا مادہ اشتقاق بھی ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے، لہذا یہ 2 لفظ مقرر ہوئے. اب دوسری مثال دیکھیں جہاں 2 الفاظ مقرر نہیں بلکہ متجانس ہیں. کہتے ہیں وَنَحْوُ، اور جیسے سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل. سائل اس کا مادہ اشتقاق ہے سؤال، مانگنا. لئیم کا معنی کمینہ، یرجع واپس لوٹنا، دمع کا معنی آنسو. سائل یہ جو آخر میں سائل ہے اس کا مادہ اشتقاق ہے سیلان، بہنا. سیلان سے اس میں فاعل سائل ہے. تب معنی ہوگا کمینے شخص سے مانگنے والا اس حال میں واپس ہوتا ہے کہ اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہاں دیکھیں ایک فقرہ ہے، فقرے کے شروع میں سائل ہے اور فقرے کے آخر میں کیا ہے؟ سائل ہے. لیکن اسے مقرر نہیں کہیں گے کہ یہاں ایک ہی لفظ کیا ہے؟ مقرر ہے. نہیں، مقرر نہیں ہے. اس لیے مقرر کا مطلب یہ تھا کہ معنی بھی ایک ہو اور مادہ اشتقاق بھی ایک ہو. یہاں دیکھیں کہ پہلا والا جو سائل ہے وہ سؤال سے ہے اور دوسرا سائل جو ہے وہ سیلان سے ہے. مادہ اشتقاق ایک نہیں ہے، معنی ایک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ 2 متجانس لفظ ہیں. ان کے درمیان کیا ہے؟ جناس کا تحقق ہے. اور وہ جناس کیا ہے؟ جناس تام ہے باقاعدہ. تو یہ متجانسین کی مثال ہوئی. اب آگے مثال جو تیسری مثال پیش کریں گے وہاں ملحق بالجناس کی پہلی قسم کہ 2 لفظوں کے درمیان جامع اشتقاق ہو. کہتے ہیں وَنَحْوُ، اور جیسے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت چاہو بلا شبہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہاں دیکھیں فقرے کے شروع میں استغفروا ہے اور فقرے کے آخر میں غفارن ہے. ان دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان جامع کیا ہے؟ اشتقاق ہے. لہذا یہ ملحق بالجناس کی پہلی قسم ہوئی. چوتھی مثال دیکھیں. کہتے ہیں وَنَحْوُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے عمل سے متنفر ہوں. یہاں فقرے کے شروع میں قالا ہے اور فقرے کے آخر میں قالین ہے. ان دونوں کے درمیان اشتقاق تو نہیں ہے، ان کا جامع اشتقاق نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان جامع شبہ اشتقاق ہے. اس لیے کہ قالا کا مادہ اشتقاق قول ہے اور قالین کا مادہ اشتقاق قلی ہے. تو مادہ اشتقاق ایک تو نہیں ہے لیکن ایک جیسا ہے، لہذا یہ ملحق بالجناس کی دوسری قسم ہوئی. وَنَحْوُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے عمل سے متنفر ہوں. تو رد العجز علی الصدر جو نثر میں ہو اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. چاروں کی مثال صاحب کتاب نے پیش کر دی ہے. اب رد العجز علی الصدر یہ نظم میں اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی، اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا. آج کا سبق یہی مکمل ہوتا ہے. السلام